अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। 27वीं आइनी तरमीम के बाद अपोजिशन सरापा एहतजाज बनी हुई है। पब्लिक में तो अभी तक नहीं निकल पाए, लेकिन पार्लियामेंटेरियंस ने आज निकलने की कोशिश की। पार्लियामेंट हाउस से वो मार्च करके जाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन रास्ते में पुलिस ने रोक दिया। अब मामला यह है कि इस मामले पर पार्लियामेंट के अंदर एक बेचैनी, एक एहतजाज की कैफियत मौजूद है अपोजिशन के अंदर। अपोजिशन भी वो जिसका अपोजिशन लीडर ना पंजाब में मौजूद है ना वफाक में मौजूद है। अपोजिशन के पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती थी, किसी किस्म का काम अब अपोजिशन वैसे भी अब नहीं करना चाहती। 27वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम के बाद से उनकी शिकायत थी, और 27वीं के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ दिया है। तो एक डिसफंक्शनल सी पार्लियामेंट, और फिर जो इल्ज़ामात हैं इस हुकूमत पे वो बड़े संगीन हैं। फ्रॉड इलेक्शन के इल्ज़ामात हैं, गैर फ़ाल ट्रिब्यूनल्स, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे वहाँ भी रिटायर्ड जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है। फिर इसके बाद अगर आप देखें तो आइनी तरमीम के ज़रिए इल्ज़ाम लग रहा है कि आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है। अवामी एहतजाज पर कतगन के इल्ज़ामात हैं, सियासी कैदियों के इल्ज़ामात हैं, चादर चारदीवारी की पामाली के इल्ज़ामात हैं, तारीख़ी कर्ज़ा और स्टैगनेंट मईशत, गुर्बत में इजाफ़ा, सरकारी अखराजात में इजाफ़ा, दहशतगर्दी उरूज पर, सियासी अदम इस्तेहकाम अपने उरूज पर, और पार्लियामेंट गैर फ़ाल। तो अपने मेहमानों की तरफ जाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो अपोजिशन कह रही है, ये सारी बातें जो मैंने आपसे कही ना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अपोजिशन की बातें हैं जो अपोजिशन कह रही है, और इसमें हक़ाइक़ पर मबनी हैं, जिसमें मईशत वगैरह की बात की, मैंने गवर्नेंस की बात की, मैंने कर्ज़े की बात की। तो गौहर खान साहब जो बात कह रहे हैं ज़रा वो भी सुन लीजिए, और फिर सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू आपको सुनाऊंगा, और फिर मेहमानों की तरफ चलूँगा। तो रास्ता रोकने के लिए और फिर सलमान अकरम राजा साहब की भी गुफ्तगू सुन लीजिए, उनका भी कुछ शिकवा है। तो जनाब हैदर ज़मान कुरैशी साहब मोहतरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया आपका। जनाब खेलदास कोहिस्तानी साहब रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, सर आपका भी शुक्रिया। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ये चार्ज शीट के चंद नुकात, वैसे तो बड़ी लंबी चार्ज शीट अपोजिशन अपने हाथ में लिए बैठी है, ये मेरे सामने है। अब अगर इसको देखा जाए तो ये बातें मुल्क से बाहर भी जाती होंगी, ये तारीख़ का हिस्सा भी बन रही हैं, सहाफ़त में भी रिपोर्ट हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये कैसे मुमकिन है कि इतने सारे बिगाड़ के बाद, जहाँ पर पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर ही मौजूद नहीं है, अपोजिशन वहाँ काम करने को तैयार नहीं है, कोई वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद ही नहीं है, फिर ना तो इंतज़ामिया में कोई गवर्नेंस बड़ी अच्छी है, ना तो कोई मईशत बहुत अच्छी है, ना ही कोई हारमोनी का माहौल है मुल्क के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये सब कुछ कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मसूद रजा साहब। देखिए, जो आपने सो कॉल्ड चार्ज शीट अपोजिशन की तकारीर से और अक्स करके, और आपने बयान भी की और कुछ हमने सुनी, ये बातें करते हैं, पर इनके कॉल और फेल में तजाद है। बैरिस्टर गौहर हों, सलमान राजा हों, ये कहाँ पार्लियामान में खड़े होकर किरदार अदा करते हैं? कौन सी कमेटीज में ये बैठकर अपना वैल्यूबल इनपुट देते हैं? दूसरा, इनका ये बयानिया कि हमने 26वीं आईनी तरमीम को भी हमने अपोज किया था। भाई, आपने कब अपोज किया था? आपने तो मुसव्विदे एग्री कर लिया, आपने उसको लगा के, काश के आपके प्रोड्यूसर साहब सलमान राजा की वो कॉन्फ्रेंसेस निकालें जो कहते थे ये हमारा ड्राफ्ट है, हमने इसको बहुत टोन डाउन किया है और आईनी बेंच नहीं बनना चाहिए, आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए, हमने आईनी बेंच पर इत्तफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी में इनपुट दिया, और वोट डालने का वक्त आया तो मौलाना साहब से कहा कि आपको हम इजाजत देते हैं चले जाएं, लेकिन हम वोट डालने नहीं जाएंगे, मुसव्विदा हमें तस्लीम है। उसके बाद इन्होंने उसको चैलेंज भी कर दिया, वो खैर सब। और अभी भी आप देखिए कि 22वीं तरमीम के मौके पे कि पार्लियामेंट में, सेनेट में, कौमी असेंबली में क्या कर है। आप बताएं ना कि आप क्लॉज बाय क्लॉज आपने वोट पे बिल पे खिलाफ वोट दिया, वहां तो इन्होंने कॉट करते हैं, हाई कोर्ट डेमोक्रेटिक वे आप फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, आप ना एक्सटेंड करते हैं, ना आप अपोज करते हैं, आप बाइकॉट करते हैं। ये है इनकी सीरियस कमिटमेंट। आईनी अदालत इस तरह आपने तहरीक इंसाफ को भी यकीन दिलाया, मौलाना साहब को भी यकीन दिलाया 26वीं आईनी तरमीम में कि आईनी अदालत नहीं बनने देंगे, और इसका क्रेडिट भी लिया। लेकिन 27वीं तरमीम में आपने ये सब कुछ कर दिया,
تو ڈچ کیا آپ نے مولانا صاحب کو خاص طور پہ؟ نہیں، یہ میں ریکارڈ کی درست کے لیے کہ مسعود، ہم آئینی عدالت چاہتے تھے اور مولانا صاحب اور پی ٹی آئی آئینی عدالت کو اپوز کیا اور یہ بیک گراؤنڈ ہوا کہ عدالت نہیں بناتے تو کم از کم بینچ بنائیں، تو پیپلز پارٹی نے بینچ پر اتفاق کیا۔ سر آپ کو یاد ہوگا مولانا صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں اور مولانا صاحب سے ملاقاتوں کے بعد یہ طے پایا تھا کہ مولانا صاحب کی بات پیپلز پارٹی نے مان لی ہے، تو پیپلز پارٹی نے ان کو یقین دلایا تھا نا کہ یہ نہیں ہم نے مانی، ہم نے مان لی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ آیا اور اس پہ مولانا صاحب یا پی ٹی آئی نے کوئی اپنا ویلیبل انپٹ اس وقت نہیں اور دیا، تو ہمارا تو سی او ڈی میں اور ٹی ایم ایل نواز کا تو یہ بہت ایک انفنش ایجنڈا ہے جو کہ 2006 سے یہ ہماری خواہش تھی کہ ہم اس کو بنائیں، اور اس کو جس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے ہم نے دہائیاں ایک آئین ہمارے سامنے ہے، اگر ہم نے ایک تجربہ کیا ہے پارلیمنٹری کلیکٹیو وزڈم میں آیا ہے، ہو سکتا ہے اس پر لوگ چاہوں اور ہو سکتا ہے یہ عدالتوں میں چیلنج بھی ہو، اس پہ ججمنٹس بھی آئیں، لیکن ہمیں ایک موقع دینا چاہیے اور یہ عام صاف کی فراہمی میں کلیدی قدم ہے ہمارے چلیں سر، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اس سے انصاف کی فراہمی کتنی اچھی ہوتی ہے، یہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ پتہ چل جائے گا، ہمیں اس پہ پری ججمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے سپریم کورٹ میں انصاف کی فراہمی جو ہے اس کو اگر ہم ایک پروگرام کر لیں تو ہم ایک 46ویں نمبر پہ ایکسس ٹو جسٹس میں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ چلے سر دیکھ لیں گے نا کتنا نمبر اوپر آتا ہے، مگر آپ جب بات کرتے ہیں نا کہ آپ نے یہ سی او ڈی میں وعدہ کیا تھا، سی او ڈی میں آپ نے کہا تھا مشرف کے دور میں جو آئین میں ترمیم ایل ایف او اس میں شامل ہوا تھا، ان سب کو نکالنے کے لیے 6 سال کی مدت کے لیے آپ نے یہ عدالتیں قائم کرنی تھی، اس کے بعد اس کو ختم ہو جانا تھا۔ پھر آپ نے 18ویں ترمیم 2010 میں کی، 2025 میں آ کر آپ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، بیچ میں کتنی ترامیم ہو گئیں، آپ نے 18ویں ترمیم میں بھی اس کو شامل نہیں کیا۔ بہرحال تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس وقت مسعود ایک منٹ اگر آپ مجھے آدھا منٹ دے دیں۔ دیکھیے آئینی ترمیم جو ہوتی ہے وہ زور بات سے نہیں ہوتی، وہ 2/3 ہوتی ہے، کلیکٹیو وزڈم سے ہوتی ہے۔ سر 2/3 تھا نا 18ویں ترمیم میں؟ نہیں، اس وقت تک 18ویں ترمیم میں نہیں مانے اور دیگر جماعتیں تھیں وہ نہیں مانی، اسی طریقے سے ابھی بھی جنرل اور صوبوں کی بنانے کی قراردادیں پنجاب اسی سے پاس ہوئی ہیں لیکن کنسنسس نہیں ہوا۔ قریشی صاحب اگر 18ویں ترمیم کا کوئی ایسا ڈرافٹ موجود ہے نا جس کے اندر یہ موجود تھا اور کوئی نہیں مانا تو پلیز مجھے بھی بھیج دیجئے گا۔ مجھے ڈرافٹ میں نہیں آیا، نہیں تھا سر، ڈرافٹ میں تو ڈرافٹ کب آتا اگر تمام پارٹی اس وقت اس کے اوپر ایگری کرتی۔ سر وہ ایگریمنٹ جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی وہ تو ایک ڈرافٹ بنا تھا نا جو تمام پارٹیز کو دیا گیا تھا، پھر اس پہ ڈسکشنز ہوئی تھی نا، ان میں بھی کہیں نہیں تھا اس میں۔ بہرحال وہ تو مجھے بھیج دیجئے گا۔ کھیل داس صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا۔ ججز استعفے دے رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اب خبر آ رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے بھی کچھ ججز ہیں وہ بھی استعفے دینا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ تو ججز، عدلیہ سے تعلق رکھنے والے دیگر لوگ، اپوزیشن استعفے دے رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ جی آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، تو اس کو دوبارہ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کوئی کہ پاکستان کا جو تشخص ہے عدلیہ کے حوالے سے، پارلیمان کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، وہ اور بہتر ہو نہ کہ اور خراب ہو جائے۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ 19 سال پہلے بات کی تھی آئینی عدالتوں کی، اور یہ چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب، عمران خان، سب کی تائید اس کو شامل تھی سی او ڈی کی۔ تو 19 سال کے بعد جا کے ہمیں یہ موقع ملا ہے، تو ہم نے آئینی کام کیا ہے، ہم نے آئین میں ترامیم کر کے صاحب آپ کو آواز آ رہی تھی یا نہیں آ رہی تھی؟ حیدر زمان قریشی صاحب سے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی پر ہو رہی تھی۔ 20 سال یہ 2010 میں جو آپ نے کیا تھا اور اب 2025 ہے، اس وقت بھی آپ 2010 میں 18ویں ترمیم میں آپ نے اس کو شامل نہیں کروایا، اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ آپ نے 6 سال کی مدت کے لیے یہ عدالتیں قائم کرنی تھی، ہمیشہ کے لیے قائم نہیں کرنی تھی، ختم کر دینا، یہ آئیڈیا کبھی تھا ہی نہیں۔
تو آپ نے اتنے عرصے میں ترمیم بھی کی، آپ کی حکومت میں بھی ہوئی، پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہوئی، جناب عمران خان صاحب کی بھی حکومت میں ہوئی، کسی کو یاد نہیں آیا؟ اب یاد آ رہا ہے؟ دیکھیں، جب ایک جج منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجتا ہے، ایک جج یہ کہتا ہے ایک جماعت کو کہ آپ نواز شریف صاحب کا کیس میرے پاس لے کے آؤ، میں نواز شریف صاحب کو نکالوں گا، اسی طرح گیلانی صاحب کو فارغ کیا گیا، یہ اگر ججز کا جو رویہ، ثاقب نثار، گلزار کھوسا اور یہ ججز جس طرح کہتے رہے، منتخب نمائندوں کو نائل کرتے رہے، وہ اگر سیاست زدہ جج ہو جائے گا، سیاسی ہو جائے گا، تو یقیناً پھر ہم نے محسوس کیا کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ میں صدر جو 52B کا جو تھا، صدر منتخب حکومت کو گھر بھیجا، وہ ہم نے ختم کیا۔ اسی طرح ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ اب جو اس عدالت سے ایک ایسے فیصلے آ رہے ہیں جو جس منتخب حکومت کو، یہ راستہ ہم نے روک دیا ہے ان کا، ججوں کا کام جو ہے کیسے روک دیا؟ وہ یہ نہیں ہے کہ کیسے روک دیا؟ مجھے یہ بتائیں کیسے روک دیا؟ اگر جج صاحب سو موٹو نہیں لے سکتے اور کوئی کسی سے کہے کہ وہ کوئی پٹیشن کروا لیتی تو بھی تو معاملہ ان کی عدالت میں چلا جائے گا نا۔ اگر اس وقت کے چیف جسٹس چاہیں کہ وہ کوئی سیاسی کردار ادا کر دیں تو وہ کر سکتے ہیں نا، کیا کر لیں گے آپ؟ کیسے کر لیا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں اب کوئی بھی جو عدالت ہے، کوئی جج جو کسی منتخب حکومت کو نہیں گرائے گا، کسی وزیر اعظم کو گھر نہیں بھیج سکتا۔ سر میں نے مان لیا، مگر مجھے بتائیں نا جو آئین نے ان کو ہاؤ نہیں، میں اسی طرح ایک جج کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ اس جماعت کے 4 MPs کو میں نکال لوں گا۔ کیا یہ ججز کا کام ہے؟ کیا ججز یہ کہیں کہ کسی کو پسند آ جائے گڈ ٹو سی یو کر کے ایک مجرم کو واپس کر دے اور ان کو VIP پروٹوکول میں دے؟ تو یہ جو رویہ تھا، یہ جو سوچ تھی، اس کو ہم نے روکا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو آئینی عدالتوں کا کام ہے وہ آئینی عدالتیں کریں گی، جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ سپریم کورٹ کرے گی، مگر یہ ضرور جو تقسیم پیدا ہوئی ہے، جو سیاست میں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، حکومتوں کو گرانے کے لیے یہ استعمال ہوئے ہیں، وہ اب راستہ روکا ہے۔ سر کیسے روکا ہے؟ میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں، کیسے روکا ہے؟ یہ تو پکوڑوں پہ، سمبوسوں پہ جج کیسے روکا ہے؟ اگر جج آج بھی چاہیں تو کسی سے پٹیشن کروا لیں۔ نہیں، انصاف ججوں کا کام انصاف ہے، ججز کے فیصلے بولتے ہیں۔ ججز اگر سیاست تقریریں کریں گے، ججز اگر خط لکھیں گے، وہ خط چیف جسٹس کو بھیجنے کے پہلے میڈیا کو دے دیں گے، پھر سیاست میں آ جائے نا، جس طرح جو اگر اب ججز ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ وہ پارٹی جوائن کر لے۔ اب کیا ہوگا اگر ججز نے ایسا کیا؟ اب کیا ہو جائے گا؟ دیکھیں، جو وقت آئے گا اس کو دیکھا جائے گا۔ تو ہمارے پاس پارلیمنٹ کا فلور ہے، ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی ہمیشہ بات کی ہے، اس پہ ہم قائم ہیں، اور پارلیمنٹ کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پارلیمنٹ کو جو اختیار ملا ہے، اس سے پارلیمنٹ کی بے توقیری نہیں ہوگی بلکہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی۔ تو جو عام آدمی کو انصاف چاہیے، جو ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں، عام آدمی بٹک رہا ہے انصاف کی وجہ سے، اس کو انصاف ملے گا۔ جو لوور کورٹ میں زیادہ بھٹک رہا ہے، بجائے کہ روزانہ زیادہ بھٹک رہا ہے، سپریم کورٹ سے بہت زیادہ جو ہے وہ لوور کورٹ میں بھٹک رہا ہے۔ 55,000 کیس سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ سارا دن ٹی وی سپریم کورٹ کے سیاسی فیصلوں پہ نظر لگی ہوتی تھی؟ وہ کم سے کم وہ وقت بچے گا عوام کا، اور عام آدمی کے ریلیف کے لیے اب کام ہوگا۔ چلیں، اگر اس میں اس آرگومنٹ میں دم ہے تو عوام ضرور قبول کر لیں گے۔ سر قریشی صاحب، آپ فرمائیں کہ اب اگر ججز جو ہیں وہ فرض نہ وہی کردار ادا کرنا چاہیں جس سے آپ لوگوں کو شکایت ہے، تو وہ ابھی بھی تو کر سکتے ہیں نا، کوئی پٹیشن کر دے۔ اگر چیف جسٹس صاحب چاہیں کہ انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اب یہ 27ویں ترمیم کے بعد کیسے راستہ روک دیا آپ لوگوں نے؟ نہیں، آپ کا بڑا اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دینا ہمیں چاہیے۔ پہلی بات، 2 اس کے جزو ہیں، اور جس طرح کھیلدار صاحب نے کہا، ایک مسعود جزو ہے انصاف کی بہتر فسامی، اور جو سول نیچر کے، کرمنل نیچر کے جو ریگولر اپیلز ہیں، جس میں
آئینی پر سے معاملات نہیں ہوں گے, وہ ایک ڈفرنٹ روٹ پہ جائیں گے سپریم کورٹ, اور کچھ جو کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیس ہیں ورک لوڈ شیئر ہو جائے گا, ڈسپینسیشن آف جسٹس امید ہے بہتر ہو رہی ہے. اگر نہیں بھی ہو رہی, آپ 5 سال کہتے ہیں, 6 سال کہتے ہیں, ایوالو کرتا رہتا ہے نا, ہو سکتا ہے یہ تجربہ اتنا بہتر نہ ہو, اس میں اور بہتری کی جائے. دوسرا آپ کا بڑا اہم پہلو ہے, دیکھیے آپ نے انڈین سائڈ جورسڈکشن پہ بھی بہت جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا, اور اس کے بعد وہاں پہ بھی ترامیم آئی اور ملکوں میں بھی آئی. ہمارے ہاں جوڈیشل ایکٹیویزم یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے نام پر بہت ساری ریڈ لائنز کراس ہو گئی. بیلنس آف جو ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے اس کو خراب کر دیا گیا. ابھی توقع یہ ہے کہ ایک وائبرنٹ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوگی جس میں سینکڑوں کیس ہیں, وہ ان کی کبھی باری نہیں آتی, ان کی کبھی ہیئرنگ نہیں ہوتی. اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریسٹرکچرنگ کر دی گئی ہے, اس میں زیادہ ڈائیورس ججز ہوں گے, چیف جسٹسز بھی ہوں گے, سینئر ججز آف دی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہوں گے, چیف جسٹس بھی ہوں گے. آپ خود نامی گرامی اوورسائٹ قانون دان زیادہ ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں نا, اب اگر وہ ایسا کوئی کام کریں گے یا فیصلہ کریں گے, تو وہ فیصلہ جب آئے on the constitutional pedestal, یا اگر کوئی سیاسی نوعیت کا فیصلہ ہوگا تو اس کو پاکستان کا عوام, اگر پارٹیزن فیصلے ہوں گے تو اگر وہ عوام میں اس کی مقبولیت یا اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہوگی مسعود, تو ماضی میں بھی نہیں ہوئی, لیکن ملک کا بہت نقصان ہوا. آپ دیکھیے کہ ٹائم رہتے میں پوچھ لوں نا آپ سے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈالرز کی پینلٹیز پڑی. ہمارے پاس ایسے ایسے جج بھی آئے جو ڈیم بنانے چلے, ہمارے پاس ایسی ایسی عدلیہ بھی آئی جنہوں نے کہا مجھے کراچی 1958 جیسا چاہیے. تو دیکھیے ہمیں کہیں نہ کہیں ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ سر وہ کیسے ہوا ہے, وہی تو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, عوام بھی سمجھنا چاہ رہی ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے, کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے, اگر سوائے اس کے کہ سیاسی بالادستی جو ہے وہ کسی طرح سے کریٹ کی آپ لوگوں نے, ادروائز کیا ہوا ہے؟ نہیں یہ بالکل نہیں, ایسے نہیں. یقیناً اس کا ہو سکتا ہے ایسا امپریشن ہو, اور آپ بالکل حق بجانے میں, یہ سوال کرنے میں, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے آگاہی پیدا کریے. دیکھیے جب ایک چیف جسٹس آف پاکستان ایک سربراہ تھے اور وہ فال ان لائن کرتے تھے, ساری بینچ کانسٹیٹیوشن, کیس مینجمنٹ اس کے سامنے لگا دو, اس کے سامنے نہ لگاؤ, مرضی کے بینچ, فرضی کے بینچ, اب ہم چھٹیاں کریں گے, اب ہم یہاں جا کر بینچ لگائیں گے, اب ہم یہ کریں گے. وزیر اعظم کو طلب کر لیتے تھے صبح شہ سرخیوں کے لیے, بہت کچھ ہوتا رہا تھا, میں بہت باتیں کر نہیں سکا, لمیٹیشن ہے ہماری. شریعت کوڈ کیوں ہے, فیڈرل شریعت کوڈ کیوں ہے آپ کے پاس, وہ ہے نا, وہ اپنے شریعت کے فیصلے کرتا ہے. اب آپ کہیں گے جی سپریم کورٹ ڈائلیوٹ ہو گیا, مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے سر, آپ فیڈرل شریعت کوڈ بنائیں, آپ آئینی کوڈ بنائیں, آپ سب کچھ بنائیں, لیکن جو جواز آپ پیش کر رہے ہیں نا, اس جواب کی کوئی توجیہ آپ کے پاس نہیں ہے. کہ اگر آج کوئی جج صاحب چاہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کرنا, کوئی چیف جسٹس صاحب چاہیں, تو ان کو آپ کیسے روکیں گے, سوائے اس کے کہ کوئی نہ کوئی ٹول آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ جو ہے وہ سیاسی اثر و رسوخ اپنا استعمال کریں, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ٹول ہے. اب ان کی ٹرانسفر کی پاورز ہیں, ان کے ساتھ اور ججز اور صوبوں سے آ سکتے ہیں, ان کے ساتھ ایک کلیکٹیوزم آ سکتا ہے. دیکھیے اگر ایک جتھا بن جائے, جس طرح ماضی میں سپریم کورٹ میں بنا رہا, 2 صاحبان نے شاید اس میں ریزائن کیا, اور بھی ریزائن کریں گے. ابھی کئی روز آپ نے ہائی کورٹ کے ججز کی بات کی, وہ رجسٹراروں کو اور اکاؤنٹس آفس کال کر کے یہ پوچھ رہے ہیں آج کل کہ میری پینشن کتنے بنے گی, میری گاڑی میں کتنے میں خرید سکا, کتنے دن میں اور استعفیٰ نہ دوں. تو یہ اور اس کے اوپر لکھا جائے گا, جب لے جائیں گے بات بھی ہو سکے گی. تو یہ کوئی خالصتاً آئین اور جمہوریت. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینا ہے سر. آپ نے بالآخر یہ کہہ دیا کہ ان کے ٹرانسفر کا جو پاورز ہیں وہ تو ہے نا حکومت کے پاس, وہ تو ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, وہ تو ہے, وہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس کے اوپر ایک سیاستدانوں کا سیاسی اثر و رسوخ ہے جس سے آپ کنٹرول کریں گے جوڈیشری کو. اور کیا کہہ رہی ہے اپوزیشن, آپ نے بھی یہی کہا ہے بھی. سر ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آ رہا ہوں.
ویلکم بیک. بریک سے پہلے محترم جناب حیدر زمان قریشی صاحب نے کہا کہ اگر اب جوڈیشل ایکٹیویزم ہوگا تو حکومت اسے روک سکتی ہے. ججز ٹرانسفر کی پار ہے یا جوڈیشل کونسل کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی وائبرنٹ ان کے حساب سے انہوں نے کہا کہ وہ ہوگی تو اب یہ چیزیں کنٹرول کی جا سکتی ہے. تو کھیلدار صاحب یہ بات تو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ سیاسی بالادستی ہوگی اور اب عدالتیں جو ہیں وہ اتنی آزاد نہیں ہوں گی, یہ ان کا الزام ہے. چلیں اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں. جس پارلیمنٹ کی طرف پورا ملک دیکھتا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہی موجود نہیں ہے, نہ پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے نہ مرکز میں. کیسی پارلیمنٹ ہے سر یہ؟ جی آپ کا سوال بڑا اہم ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے 26 سال جدوجہد کی ہے, ہماری سب سے بڑی جماعت ہے, سب سے بڑا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, اس کے بعد ایک اہل شخص نہیں ہے وہ پارلیمانی اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کر سکے, وہ اپوزیشن اپنی جماعت سے کوئی اپوزیشن لیڈر کے لیے نام دے سکے. دیے بھی نام, کسی پہ اعتبار نہیں ہے, نام کسی پہ اعتماد نہیں ہے. سینٹ کے لیے بھی دیا ہوا ہے, قومی اسمبلی کے لیے بھی دیا ہوا ہے, پنجاب کے لیے بھی دیا ہوا ہے. جی جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے لیے دیا ہوا ہے وہ دونوں نام ایک ہی جماعت ہے, اس کا ایک ہی رکن ہے, اس کا دیا ہوا ہے جس کی وہ نقلیں اتارتے تھے, جس کی وہ کل جب اگر نواز شریف کے ساتھ محمود خان اچکزئی تھا تو برا تھا, آج اگر ان کے ساتھ اچھا ہو گیا, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آج اچھا ہو گیا ہے. نہیں, میرا مسئلہ یہ بالکل نہیں ہے. یہ مسئلہ حل کرنا ہے اسپیکر سردار ایاز صادق. اسپیکر جو ہے سب کا کسٹوڈین ہے, اس کا یہ اختیار ہے کہ اپوزیشن لیڈر کون سا ہو, کرائیٹیریا کیا آتی ہے. میں ایز اے پاکستانی اپنا ذاتی نقطہ نظر آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ محمود خان اچکزئی صاحب ایک جمہوری لیڈر رہے ہیں, ان کی سیاست ہے, میں اس کی سیاست کا ہمیشہ ایک ورکر کی حیثیت سے میں اس کو فالو کرتا رہا ہوں. مگر آج جو اس کا نقطہ نظر ہے, جو وہ زبان آج بول رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اپوزیشن لیڈر ایسا کیسا بن سکتا ہے جو آئین تحفظ تحریک چلا رہا ہے, مگر اس تحفظ آئین تحریک میں بھارت کے خلاف ایک مذمت کا لفظ نہیں لکھا جاتا ہے. اپنی فوج جو اس نے کامیابی حاصل کی, فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے, اس کو خراج تحسین کا ایک لفظ قرارداد پاس نہیں اس میٹنگ میں ہوتی ہے. وہ کبھی جو افغانستان سے پاکستان پہ حملے ہوتے ہیں اس کی مذمت نہیں ہوتی ہے. کابل کی زبان بولی جاتی ہے, دہلی کی زبان بولی جاتی ہے. عوام کو جواب دیں نا سیاسی لوگ. آپ ان باتوں کو کرنے کے بعد کسی کا راستہ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں تو راستہ نہیں روک رہا ہوں, میں تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ مجھے کسی کے پاکستانیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے. مگر آپ کیا نمائندگی کر رہے ہیں نون لیگ کی؟ جی میں ایک پاکستانی بھی ہوں, پہلے پاکستانی ہوں پھر نون لیگ کا ہوں. سر کیپ چینج کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ میری پہچان پاکستان ہے. اگر میرے پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے, میرے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا ہے, میرے فیلڈ مارشل جس نے میرے وقار, میری عزت, میرے مستقبل کو بچایا ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے, تو میں کیسے اس شخص کو مان لوں؟ میں تو اس کو پسند نہیں کروں گا. یہی الزام نواز شریف صاحب پہ لگتا تھا کہ وہ انڈیا کی مذمت نہیں کرتے, مودی کی مذمت نہیں کرتے. اس وقت تو آپ لوگ اس طرح سے نہیں بیہیو کرتے تھے. نواز شریف صاحب وہ شخص ہے جس نے بھارت نے 5 ایٹمی دھماکے کیے تھے, تو اس کے بدلے میں 6 دھماکے کیے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور 28 مئی آپ کو یاد ہوگا, اور سپر پاور اس وقت پاکستان کو اربوں ڈالر کی آفر کر رہا تھا, نواز شریف نے نہیں مانا تھا. یہ بات نہ کریں, آپ تاریخ کو دیکھ لیں. نواز شریف نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنا 2019 میں اس کے ہوتے ہوئے بھی ایک جہاز گرا تھا اور ابھینندن پکڑا گیا تھا. تو یہ کس نے پلوامہ کے وقت کون غائب تھا جب عسکری اور سویلین قیادت بیٹھی تھی؟ وزیر اعظم نہیں آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. اور اس وقت کس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے
تیل نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے، کیوں نہیں لڑے؟ یہ اسی وقت وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں جنگ انہوں نے کہا تھا جن کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے آج عسکری قیادت کے پاس تھی، آج وزیر اعظم کے پاس تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نواز شریف کا بھائی ہے جس نے بھارت سے جنگ کا فیصلہ کیا. آج فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے ان کی صلاحیتیں تھی، وہ قائدانہ صلاحیت تھی جس سے وہ فیلڈ مارشل قوم نے بنایا ہے، اس کو اسی وجہ سے بنایا کہ انہوں نے جرأت مندانہ اقدامات کیے، وقت پہ فیصلے کیے اور اچھے فیصلے کیے، جسے پاکستان کو 75 سالوں میں سب سے بڑی دفاعی کامیابی حاصل ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ مسلم لیگ نون آج بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم مودی کے یار ہیں تو پھر آپ کہتے رہیں، وہی ہمارے سیاسی مخالفن بھی نعرہ لگاتے رہے، مودی کو سیاست کو تباہ ہم نے کیا ہے، اس کو شکست ہم نے دی ہے. باجوہ صاحب کو بھی نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا سر. اگر انہوں نے کہا کہ تیل نہیں ہے اور ان کی ٹانگیں جیسا کہ کہا گیا ایاز صادق صاحب کی جانب سے کانپ رہی تھیں، تو ان کو بھی نواز شریف صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا. دیکھیں نواز شریف نے باجوہ صاحب کو لگایا، ایک آئینی وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم کا اپنا منصب کے تحت اس نے ایک یہ ان کے حصے، یہ نواز شریف کے حصے میں آیا ہے فیصلے کہ 5 دفعہ اس نے چیف آف آرمی اسٹاف اپائنٹمنٹ کی ہے. یہی عمران خان کی بدقسمتی ہے، وہ بڑا کہتا تھا کہ میں اپنی پسند کا آرمی چیف لگاؤں، مگر نواز شریف نے پاکستان کے حق میں فیصلے کیے، اس کا جو منصب اس کو کہتا تھا اس نے لگائے. کل کوئی اگر میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ تاریخ کا حصہ ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ عمران خان نے اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ میں کیا جنگ کروں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. حیدر زمان قریشی صاحب، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو ایسا تو نہیں چلے گا. اب آپ ہی فرمائیں کہ اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں ہے، جب ایک جماعت نام دے چکی قومی اسمبلی کے لیے، سینٹ کے لیے، پنجاب کے لیے، لیکن تینوں جگہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ نہیں کر رہے. کیسی پارلیمنٹ ہے سر؟ اچھا نہیں بالکل ہونے چاہیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی تو یہ سمجھتی ہے. اور آپ نے وہ بریک کے بعد جب آپ آئے ایک بات کی میں وضاحت کر دوں، میں نے یہ کہا تھا کہ میکنزم جو ہے عدلیہ کے حوالے سے اب جوڈیشل کمیشن میں میننگ فل کنسلٹیشن اور اس کی کمپنسیشن چینج کرنے کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور ان کی کنسنٹ سے ہونا ہے، گورنمنٹ کی ایگزیکٹو کے آرڈر سے نہیں ہونا. تو یہ بات اس طرح میں کلیریفائی کرنا چاہتا تھا، شاید یعنی ججز کے ٹرانسفر کا جو معاملہ ہے انیشیٹ تو وزیر اعظم کی طرف سے ہوگا نا، وہ ان کی طرف سے ہوگا، پھر صدر پھر جوڈیشل کمیشن میں بھیجیں گے، پھر صدر کے پاس آئے گا. Unless the judicial commission endorses it or agrees with it, it will not go to the president. Please let's be clear about it. So it's not just کہ ہم جس کو چاہیں اور جس وجہ سے چاہیں ایگزیکٹو کر سکتی. دوسری بات، ابھی اپوزیشن کی بات آپ کریں، پنجاب اسمبلی میں تو معین الدین ریاض جو ہیں پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہیں، سندھ اسمبلی میں بھی ان کے اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، بلوچستان اسمبلی میں بھی ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی جہاں تک بات ہے مرکز میں، دیکھیے ان کے 2 سینئر لیڈران تھے، ان کو سزا ہوئی، شبلی فراز صاحب اور عمر ایوب صاحب. اس کے بعد ان کی اپنی جماعت میں بہت سارا ڈس ایگریمنٹ رہا کہ یہ بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے، اور ابھی بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاملہ سب جوڈس ہے اور ان کو متوقع ہے کہ شاید ان کو ریلیف مل جائے ان کی اپیلز جو ہوئی ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ایاز صادق صاحب کے ذہن میں ہے. جہاں تک نامزد ہونا ہے اپوزیشن لیڈر، نامزد نہ ہونے کا تو ویسے ہی بہت نقصان ہو رہا ہے. سر نامزد تو ہو گیا ہے، نامزد ہو گیا ہے، اپوائنٹ نہیں ہو رہا، نامزد ہو چکا ہے، ہاں اپوائنٹ نہیں ہو رہا. ہاں اس میں شاید اس کا بہتر جواب تو ایاز صادق صاحب دے سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر کے باوجود اپوزیشن اسمبلی میں بیٹھتی کہاں ہے؟ وہ تو کورم بھی حکومت پورا کرتی ہے. سر وہ نہ بیٹھیں، یہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، عوام جانے نا، جو رول آف بزنس ہے ان کو تو چلانا ہے نا، بزنس کے تحت ہونا چاہیے اپوزیشن لیڈر. اور بالکل ہم تو یہ اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارلیمان میں جو اپوزیشن اور اپوزیشن کا لیڈر کا کردار ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں اب یہ اسپیکرز آفس زیادہ بہتر بتا سکتا ہے. سر عام تاثر میں رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ آپ کو سوٹ نہیں کرتا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ تبدیل ہو، اور اگر وہ اپوزیشن لیڈر آ جاتا ہے تو وہ کنسلٹیشن ہو جائے گی، اور چیف الیکشن کمشنر جو اپنا ٹائم پورا کر چکے نیا چیف الیکشن کمشنر لگانا پڑے گا، اور اپوزیشن کی مشاورت کے ساتھ لگانا پڑے گا. لہٰذا آپ نہیں کر رہے.
نہیں، لیکن آپ نے ماضی میں دیکھا جب پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت تب بھی کنسلٹیشن کیا، وہ تو بات چیت بھی نہیں کرتے، خط و کتابت ہوتی تھی اور نہ جانے کیا کیا ہو جاتا تھا. یہ کوئی مسئلہ نہیں. اور کیوں نہیں الیکشن کمشنر ہم چینج کرنا چاہیں گے؟ یہ بھی ایک غلط ایک امپریشن ہے، یہ بیانیہ ہے. جو بھی الیکشن کمشنر آئے گا اس کو آئین اور قانون کے تحت کام کرنا پڑے گا. اب ایک شخص ہے، اس نے کچھ ساری زندگی تو الیکشن کمشنر نہیں رہنا، ان کے بعد کسی نے تو آنا ہے. تو یہ مفروضے ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سر ایک نارم رہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے پاس ہوتی تھی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین مجھے بتائیں پی ٹی آئی کے صاحب نہیں تھے، ابھی بھی ہیں. اب کہاں ہیں سر؟ اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے نا. کس نے جنید اکبر صاحب کو کس نے تبدیل کیا مجھے بتائیں؟ تھے نا، پی ٹی آئی سے ہی تھے نا جی. کس نے تبدیل کیا اور کیوں تبدیل کیا؟ کیا انہوں نے کوئی ایسی غلطی کی؟ پی ٹی آئی کے ہی تھے نا. سنجیدگی نہیں ہے، پارلیمنٹری کمیٹیز میں پارٹیسپیشن نہیں ہے، پارلیمنٹ کو چلانا نہیں ہے، پارلیمنٹ کو تنخواہیں لینی ہے، ٹی اے ڈی اے لینا ہے، کمیٹیوں کی چیئرمینیاں بھی لے لی، گاڑیاں بھی لے لی، مزے بھی کرنے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں کرنی، اپنا ویلیوبل انپٹ نہیں کرنا، کرٹیسزم کرنے کے لیے نہیں آنا، صرف اللہ گلہ اور گالم گلوچ کرنی ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں کرنا. ان سے ضرورت ہے، ان کو چاہیے. سر یہ سوال تو ہم ان سے کریں گے. ہم بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سر یہ سوال تو ہم ان سے کریں گے انگیج کرتی ہے اور ڈیفر بھی کرتی ہے. لیکن جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے حلف کا معاملہ تھا تو بلاول صاحب نے انٹروین کیا اور کنڈی صاحب سے کہا کہ آپ میرا جہاز سی ایم سندھ کا جہاز لے کر جائیں اور جا کر وہاں پر حلف لیں. وہ انٹروین کیا نا. ابھی سینٹ میں وہ کیوں انٹروین نہیں کر رہے؟ وہ کیوں یوسف رضا گیلانی کو نہیں کہہ رہے کہ جی اپوزیشن لیڈر لگائیں آپ؟ جمہوری تقاضا ہے. نہیں، ہم نے بالکل کہا ہے ان کو اور کنوے کیا ہے. پارلیمنٹری پارٹی جو چیف وپ ہے ہمارے سینٹ میں ان بھی کیا ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی. دیکھیے ہم نے ہم کیوں نہیں چاہیں گے اپوزیشن لیڈر ہو؟ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بڑی کلیئر ہے کہ ایوان بالا ہو، قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، اپوزیشن کے ساتھ ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی آئے انگیج کرے. آپ نے بلاول صاحب کی اس دن 27ویں ترمیم پہ تقریر نہیں سنی؟ ہم تو وش کرتے تھے کہ وہ آئیں، انگیج کریں. فضل الرحمان اس میں کئی ہو گئی گری، کئی نہیں ہوئی، اور ہم یہ کرتے ہیں اور انوائٹ کرتے ہیں ان کو کہ اپنا وہ کلیدی اور پارلیمنٹری جو رول ہے وہ ادا کریں. چاہے وہ فارم 47 کی کہیں، 45 کی کہیں، جو ان کا مرضی بیانیہ ہے. اگر پارلیمان میں بیٹھے ہیں تو پھر صرف تنخواہ لینی اور مراد لینی تو بات نہیں ہے، اور ٹی وی پر پروگراموں میں آ کر کرٹیسائز کر دیں یا سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں. پارلیمان کے اندر ان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے اور پاکستان کی عوام یہ توقع کرتی ہے کہ میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ بلاول صاحب ایسا کہیں اور اس پر عمل درآمد نہ ہو. ایسی تو خیر کسی کی مجال نہیں ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل کہا ہوگا. اب جہاں تک بات کہ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بڑی دلچسپ گفتگو رہی، اور بھی گفتگو ہو سکتی تھی لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. پروگرام میں وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا کھیل داس کوہستانی صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، جناب حیدر زمان قریشی صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور مجھے دیجیے اجازت کل تک کے لیے. اللہ حافظ.